बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। सबसे पहले तो आप सबको रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना बहुत बहुत मुबारक हो। आज फर्स्ट रबीउल अव्वल है और हम भी अपनी एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं 12 रबीउल अव्वल तक ऑन मॉर्निंग एट होम। आपको पता है कि हमारी हमेशा कोशिश होती है, वैसे मैं यही सोच रही थी कि अगस्त का महीना इस बार हमारे लिए कितना बरकतों वाला, कितना पॉजिटिविटी का रहा कि आप ये सोचें कि अगस्त में पहले तो हमने 1st to 14th अपने पाकिस्तान को सेलिब्रेट किया। अब हम ऑफ कोर्स सेलिब्रेट करेंगे अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को। और रबीउल अव्वल का जब महीना आता है, माह मुबारक आता है, तो बहुत से लोगों की प्लानिंग होती है कि जी हम लंगर का एहतमाम करेंगे, हर रोज़ न्याज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन मैं ऑनलाइन जो है वो पढ़ रही थी कि जी रबीउल अव्वल के महीने में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर करनी चाहिए, जिन पे हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो बार बार जो मैंने सुनी भी और पढ़ी भी वो यही थी कि जी नमाज़ें बाकायदगी से अदा करें। देखें, नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो जब भी ऐसा कोई मुबारक महीना आता है या जैसे रमज़ान मुबारक, तो रमज़ान में बहुत बाकायदगी से अपनी 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, उसके अलावा रात को तरावियाँ भी करते हैं, ये सारे मामलात करते हैं। लेकिन जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म होता है, ईद का मौका आता है, तो ईदों पे तो अक्सर लोग जो है वो अपनी ईद की नमाज़ के अलावा बाकी नमाज़ें स्किप कर जाते हैं। व्यूअर्स, बुरा ना मनाइएगा इस बात का, बहुत से लोग करते भी हैं। ऐसा होता ये है कि हम लोग सिर्फ इन मौक़ों पे फोकस करते हैं, लेकिन व्यूअर्स सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे फंडामेंटल बात तो यह है कि अपने फ़राइज़ को पूरा करें। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तौहीद, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम को फॉलो करना और अपने फ़राइज़ को पूरा करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आपकी कोई नमाज़ें क़ज़ा हैं या जो आपने अभी नहीं पढ़ी या आपकी अभी ड्यू हैं, तो उनकी तौबा भी करें और रबीउल अव्वल के महीने में फ़ायदा उठाएं और उन नमाज़ों की भी क़ज़ा पूरी करें। एक ये कोशिश करें करने की, और नमाज़ें भी बाकायदगी से पढ़ें, इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करें, एंड ऑफ कोर्स दुरूद पाक। वैसे तो सारा साल अगर हम दुरूद पाक का विर्द करते रहें तो आपके ऊपर सलामती और बरकतों की दुआ फ़रिश्ते भी करते हैं और अल्लाह ताला भी आपके ऊपर बहुत सी बरकतें भेजते हैं। सो व्यूअर्स, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव आमाल में मुब्तला हों, क्योंकि रबीउल अव्वल का माह मुबारक जब आता है तो बहुत से लोग अपनी घरों में गेट टुगेदर्स रख लेते हैं, घर में जो है वो जो है मिलाद का एहतमाम करते हैं। ये सब चीज़ें अपनी जगह ठीक है, लेकिन फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सेलिब्रेशन के नाम पे ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जो हमारे मज़हब से दूर हैं। जैसे कि घरों में गेट टुगेदर किया, ऊंचा ऊंचा म्यूज़िक लगा लिया। भाई, आप एक ऐसे महीने में जहाँ पे इबादत पे फोकस होना चाहिए, अपने आप को अल्लाह ताला के साथ ज़्यादा करीब करना चाहिए, नेगेटिव एक्टिविटीज़ में या ऐसी एक्टिविटीज़ में बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे कि हल्ला गुल्ला ना करें, एंजॉय ना करें, लेकिन फ़राइज़ को पूरा करें, इबादत ज़रूर करें और उसके साथ साथ जो भी आपने एंजॉयमेंट करनी है ज़रूर करें। एक और चीज़ जो बड़ी पॉजिटिव है, देखें, अगर हम इन लम्हात को, इन मौक़ों को अवेल करें एज अ पॉजिटिव थिंग, और हम अपने बच्चों को भी आज से फ़ैसला करें कि आज 1st रबीउल अव्वल है, आज से रात को जब हम अपने बच्चों को सुलाते हैं या उनको बेड में लिटाते हैं, तो जो हम उनके साथ बातचीत करते हैं उस गुफ्तगू को स्टोरीज़ में कन्वर्ट कर दें, और हमारे जो रिलीजियस स्टोरीज़ हैं, जो इस्लामिक हिस्ट्री है, उसके ऊपर बात करें। क्या क्या मामलात हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद से पहले, आपकी विलादत पे क्या क्या मामलात हुए, आपके नबूवत से पहले के जो 40 साल हैं उस दौरान क्या क्या हुआ, उसके बाद फिर आपके क्या अमाल थे। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो सादिक और अमीन नबूवत के ऐलान से पहले थे। हर बंदा अरब में आपको जानता था सादिक और अमीन। अगर कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज़ होती थी जिसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं ली जाती थी, तो सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुजू किया जाता था, उनसे सवाल जवाब किए जाते थे। तो जब हमारी ज़िंदगी में परफेक्ट रोल मॉडल, एक्चुअल जो सुपर हीरो हैं हमारी लाइफ में, वो हमारे नबी पाक हैं, तो हम कहीं और क्यों देखते हैं, हम दूसरे लोगों को क्यों रोल मॉडल्स बनाते हैं? क्योंकि उनके बारे में इंफॉर्मेशन यंग लोगों को बहुत जल्दी, बहुत आसानी से मिल जाती है। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, ऐसे लोगों के नाम बच्चों ने बहुत सुने होते हैं बड़े होते हुए, तो उनको लगता है कि यार इन लोगों को अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए, ये हमारे लिए बड़े अच्छे गाइड हैं। लेकिन सबसे बड़े गाइड देखिए, कुरान पाक हमारे लिए एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, थियोरी है, प्रैक्टिकल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सब कुछ करके दिखाया। अगर कुरान को समझना है तो नबी पाक के अमाल को देखें और आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। बट ये सारी चीज़ें जानने के लिए इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है,
اور وہ انفارمیشن اگر ہم اپنے بچوں کو چھوٹی عمر پہ ینگ ایج پہ دیں گے ویورز تو ہمارے بچے بھی بہتر طریقے سے اپنی زندگی کو آگے لے کے بڑھ پائیں گے اور ایک زیادہ پازیٹیو طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں گے. دیکھیں ویورز زندگی گزاری بھی جا سکتی ہے اور بھرپور انداز میں جی بھی جا سکتی ہے. میری نظر میں زندگی کو بھرپور انداز میں جینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ چیزیں کریں, ان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں, ان چیزوں کی طرف اپنا رجحان کریں جو ہماری زندگی کو بھی بہت بہترین بناتی ہیں اور ہماری آخرت کو بھی بہت بہترین بناتی ہیں. یہ دونوں چیزیں جب سنک میں آئیں گی تو تب ہی زندگی اور آخرت میں ہم سرخرو ہوں گے. سو ویورز دیکھیں, اگر ہم نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کی مطلب ان کی شان, ان کی فضیلت, ان کی چیزوں کو بیان کریں گے, ان کی تعلیمات پہ عمل کریں گے تو تب ہی ہم ایکچولی صحیح رستے پہ گامزن ہوں گے. ویورز زندگی بہت چھوٹی ہے, مجھے پتہ ہے کہ آج کل لوگ بہت مصروف ہیں. میں نے تو ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جو سارا دن جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم رات کو ہی نا ساری قضا پڑھ لیں گے. بات یہ ہے کہ بار بار دن میں 5 دفعہ نماز پڑھنے میں بھی ایک لاجک ہے, ایک سائنس ہے. بار بار جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں آپ کے اندر عاجزی آتی ہے, آپ کے اندر بہت سی ایسی چیزوں کی اویئرنس آتی ہیں جو اگر آپ بہت بہت گیپ دے دیں تو نہیں آتی. صفائی ستھرائی کا پوائنٹ آف ویو تھے کہ دن میں 5 دفعہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ صفائی نصف ایمان ہے, وہ آپ کا عمل بھی ایک پورا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. سو ویورز اور یاد رکھیں نماز پڑھنا, فرائض کو پورا کرنا ہمارے لیے فائدہ مند چیز ہے. ہمارے رب کو نمازوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے رب کو تو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے رب نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا, ہمیں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو اسی لیے 5 وقت نماز کا ہمیں حکم دیا, کیونکہ جب 5 وقت نماز کرتے ہیں عاجزی, پازیٹیوٹی, انسان کے اندر ایک ڈسپلن آ جاتا ہے, فوکس آ جاتا ہے, ہم ایک بہتر اور مور پروڈکٹیو انسان بن کے دنیا میں آگے آتے ہیں. سو ویورز ربیع الاول کا مہینہ ہو گیا, محرم الحرام ہو گیا, رمضان المبارک ہو گیا, یہ سب مہینے جو ہیں وہ ایک ایسا پازیٹیو میسج لے کے آتے ہیں جس کو اگر ہم عملی طور پہ اس کا مظاہرہ کریں اور فزیکلی ان چیزوں کو کرنا شروع کریں تو میرے خیال سے ہم زندگی میں کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہوں گے, لیٹ ڈاؤن نہیں ہوئیں گے. اور ویورز دنیا کے آپ سوچیں کہ وہ لوگ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز دا گریٹسٹ پرسنالٹی, ایز دا گریٹسٹ ہیومن بینگ آن ارتھ کنسیڈر کرتے ہیں جو مسلمز ہی نہیں ہیں. آپ سوچیں کہ نان مسلمز بھی نبی پاک کو مانتے ہیں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نبی پاک پوری عالم اسلامیت پورے عالم انسانیت کے لیے اسلام لے کے آئے تھے. پورے انسانیت کے لیے آپ آسانیاں لے کے آئے تھے. تو ہمیں اس چیز کو بھی یاد رکھنا ہے کہ جو نان مسلمز ہمارے ارد گرد ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا رویہ پازیٹیو ہو, ہم اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئیں. اینڈ بینگ پاکستانیز یاد رکھیں کہ جو بھی انسان پاکستان کی امبریلا کے نیچے آ گیا ایک پاکستانی ہے, وہ چاہے مسلم ہے, کرسچن ہے, ہندو ہے, جس بھی مذہب سے بلانگ کرتا ہے وہ پاکستانی ضرور ہے. اور ہم جو میجورٹی میں لوگ ہیں جو مسلمان ہیں, ہمارا فرض بنتا ہے کہ نان مسلمز کے لیے آسانی پیدا کرے ایک اچھا مسلمان, ایک اچھا مومن, ایک اچھا ہیومن بینگ ہوتے ہوئے. کیونکہ انسانیت کا درس جو مذہب دیتا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز پھر یہی ہونی چاہیے کہ اپنے فرائض کو پورا کریں, حقوق اللہ, حقوق العباد دونوں کو بیلنس میں لے کے چلیں. آئیے کچن کی طرف رجحان کرتے ہیں جہاں پہ ہماری پیاری سی شیف کنیز فاطمہ ہمارا انتظار کر رہی ہیں. السلام علیکم بیٹے. وعلیکم السلام. ربیع الاول کا بابرکت مہینہ آپ کو مبارک ہو بیٹا. خیر مبارک آپ کو بھی. اور اللہ کرے کہ یہ ماہ مبارک ہمارے لیے برکتیں, پازیٹیوٹی اور بہت سی اچھی چیزیں لے کے آئے اور ہم بھی اس ماہ مبارک میں اپنے اعمال کو پازیٹیو ہی رکھیں. آمین. تو بیٹا آج کچن میں کیا بنا رہے ہو آج, کیونکہ میرے خیال سے تو نیاز کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ تیار ہونا چاہیے. تو کچن میں بالکل اسی پوائنٹ آف ویو سے جو آج پکنے جا رہا ہے وہ ہے بادامی قورمہ, جو کہ آپ نیاز وغیرہ لنگر کر سکتے ہیں, کوئی میلاد, کوئی محفل, کچھ بھی رکھ کے آپ نان, قورمہ وغیرہ اس طرح سے سرو کر سکتے ہیں جو آپ کے گیسٹ وغیرہ ہوں گے. تو اس کی ریسیپی کی طرف بڑھتے ہیں. بیکاز آف کورس بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں, اصل میں ہوتا یہ ہے نا کہ جب دیگیں اور چیزیں تیار کراتے ہیں لوگ تو افورڈ کرنے کی بات ہوتی ہے. گھر میں اگر آپ ایک بڑے پتیلے میں قورمہ تیار کر لیتے ہیں تو آپ ایٹ لیسٹ کچھ لوگوں کو تو وہ نا دیکھ کی ایک اسپیسیفک ویٹیج ہوتی ہے کہ اتنے ویٹ کی بن سکتی ہے. کچھ لوگ نہیں افورڈ کر سکتے, آپ 2 kg 3 kg جتنا کر سکتے ہیں وہ سیم ریسیپی کے ساتھ آپ گھر میں بنا لیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنا حصہ ڈالیں. گھر میں آپ قورمہ بنا لیں, ذرا سی ایکسٹرا کوانٹٹی میں کچھ لوگوں کو کھانا کھلا دیں. دسترخوان وسیع کرنے کی بات ہے ویورز, کوئی نہیں آپ کو کہہ رہا کہ آپ 2-2 ہزار لوگوں کا لنگر کریں. جو افورڈ کرتے ہیں وہ ضرور کریں,
اور جو نہیں کرتے وہ اپنا حصہ ڈال دیں, گھر میں بنا لیں. جی سو انگریڈینٹس کی طرف چلتے ہیں. جو ہمیں اس میں چاہیے وہ ہے چکن 2 kg, آئل 1.5 کپ, پیاز 1 کلو یا 1 کلو چاہیے ہوگا, ادرک لہسن پیسٹ 3 کھانے کا چمچ, ثابت گرم مسالہ 1 کھانے کا چمچ, دہی 2 کپ, نمک حسب ضرورت, قورمہ مسالہ 4 کھانے کا چمچ, بادام 200 گرام, مکھن 2 کھانے کا چمچ, ہری مرچ 3 سے 4 عدد, ادرک فار گارنشنگ اور اینڈ کیورا ایسنس. سو جو اس کی جو ریسیپی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے پیاز کو آپ نے ایکولی کٹ کرنا ہے, اور وہ اس طرح سے کہ جو اس کی کٹنگ ہوگی وہ سب ایکول ہو, کیونکہ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے. اگر اس کی ایکولی کٹنگ نہیں ہوگی, اس کی شیپ آگے پیچھے ہوگی, تو کچھ پہلے فرائی ہو جائے گا, کچھ رہ جائے گا. تو آپ نے اس کو اچھے سے آپ نے فرائی کر کے سائڈ پہ کر لینا, جو جس طرح کی فرائیڈ انین ہوتا ہے. دوسری طرف آپ نے پین میں ادرک لہسن پیسٹ ڈالنی ہے. ادرک لہسن پیسٹ ڈال کے اس کے اندر چکن جائے گی. چکن کی کوانٹٹی ہے ہمارے پاس 2 kg, اس کے اندر 4 کھانے کے چمچ ادرک لہسن پیسٹ جائیں گے. اس کو آپ نے اچھے سے بھنائی کرنی ہے. بھنائی کر کے اس پوائنٹ پہ آپ نے ثابت گرم مسالہ ایڈ کر دینا ہے. ثابت گرم مسالہ ایڈ کر کے آپ نے اگین اس کی بھنائی کر کے جو آپ کا فرائیڈ انین ہے وہ آپ نے بلینڈر کے اندر ایڈ کرنا ہے. بلینڈر میں وہ فرائیڈ انین اور دہی جائے گی, جس میں دہی ہمیں چاہیے 2 کپ, وہ ایڈ کر کے اس کے اندر آپ نے اس پوائنٹ پہ 2 سے 3 ہری مرچی ڈال دینی ہے. اور ساتھ آپ نے بادام کو پیل آف کر لینا ہے. اس کو آپ گرم کر لیں, 1 سے 2 ابالے دے کے اس کا جو چھلکا ہے اس کو آپ پیل آف کر لیں. اور آپ نے اگر 200 گرام بادام آپ یوز کر رہے ہیں تو 100 گرام آپ نے اس ٹائم بلینڈر میں ایڈ کرنا ہے, اور جو 100 گرام ہے وہ آپ نے اسی طرح ثابت رکھنے ہیں. اور اس کا آپ نے ایک اچھا سا فائن پیسٹ بنا لینا ہے. جب چکن ادرک لہسن میں اچھے سے اس کی بھنائی ہو جائے گی, اس پوائنٹ پہ آپ نے اس کے اندر وہ پیسٹ ڈالنا ہے. پیسٹ ڈالنے کے بعد آپ نے اچھے سے اس کی بھنائی کرنی ہے. بھنائی کرنے کے بعد جب اس کا آئل سیپریٹ ہونے لگ جائے گا, دین آپ نے اس کے اندر اسپائسیز ایڈ کرنے ہیں. اسپائسیز میں یہ بہت انسٹنٹ سی ریسیپی ہے, آپ کو کہیں سے بھی مارکیٹ سے قورمہ مسالہ مل جائے گا کسی بھی برانڈ کا. وہ آپ کے اس کے اوپر مینشن ہوتا ہے کہ یہ کتنے kg کے لیے اور کتنے kg کے لیے نہیں ہے. اس حساب سے آپ اپنا قورمہ مسالہ ایڈ کریں, گھر کی کچھ اسپائسیز ایڈ کر لیں جس میں. اور قورمہ مسالہ آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں. آن لائن اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں گے جی قورمہ مسالہ, تو آپ خود بھی اس کو بنا کے گرائنڈ کر کے اپنے پاس بوتل میں رکھ سکتے ہیں. پھر جتنا آپ نے جب یوز کرنا اپنے حساب سے یوز کر لیں. بالکل خود بھی گھر پہ بنا سکتے ہیں. بالکل بنا سکتے ہیں. سستا بھی پڑتا ہے. آپ کے جو گھر میں مسالہ جاتا ہے اسی سے ہی بن جاتا ہے, صرف آپ نے کوانٹٹی کا خیال رکھنا ہوتا ہے, باقی وہ اسی سے ہی بن جاتا ہے جو گھر میں آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں. دین آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں کیا کہتے ہیں وہ جو پیسٹ ڈال دیا, پیسٹ ڈال کے ہم نے اچھے سے بھنائی کر لی, اور اس کا جو آئل سیپریٹ ہونے لگ جائے گا, قورمہ مسالہ ایڈ کر دیا. قورمہ مسالہ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر پانی ایڈ کرنا ہے. پانی آپ نے اپنی گریوی جتنی بھی آپ کو چاہیے اس حساب سے آپ نے ایڈ کرنی ہے. بہت شوربے والا نہیں بنانا, کیونکہ جو قورمہ ہوتا ہے کچھ لوگ بہت زیادہ اس کے اندر پانی اور شوربہ ٹائپ کر دیتے ہیں, جبکہ قورمہ ایکچوئل ایسا نہیں ہوتا. قورمہ تو بچپن میں مجھے یاد ہے بڑا گاڑھا ہوتا تھا, بہت گاڑھا ہوتا تھا, اور آپ اگر اس کو نان کے اوپر بھی رکھ کے کسی کو دیتے تھے تو وہ رہ جاتا تھا. اب لوگوں نے نا بہت زیادہ لیکوڈی قورمہ بنانا شروع کیا. پائے بناتے ہیں نا, انہوں نے قورمے کو بھی ایک وہی ٹیکسچر دے دیا, شوربہ ٹائپ. وہ مرغی کا شوربہ ہوتا ہے ویورز, وہ پھر قورمہ نہیں ہوتا. قورمے کی گریوی تھک ہوتی ہے اس میں, کیونکہ نٹس وغیرہ کافی چیزیں ڈلتی ہیں. بالکل. تو دین آپ نے اس کے اندر پانی ڈال کے اس کی جو آپ کی گریوی ہوگی اس کو اچھے سے آپ نے تھک کرنا ہے. تھک کرنے کے بعد اس کو آپ نے گارنشنگ کر دینی ہے. ادرک کے ساتھ دھنیا وغیرہ نہیں ڈالنا, کیونکہ قورمے میں اس کی گارنشنگ ویسے اچھی بھی نہیں لگتی اور موسٹلی لوگ ڈالتے بھی نہیں. ٹھیک ہے, دیٹس اٹ. ڈن. تو یہ ہماری ہو گئی ریسیپی. ویورز ہم جائیں گے بریک کی طرف. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بڑے انٹرسٹنگ لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور بڑی ایک انٹرسٹنگ کام کر رہے ہیں, اس سے ریلیٹڈ بات کریں گے. اینڈ دین آف کورس ہم اپنے ربیع الاول کی مناسبت سے اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع
معز المذل السميع بصير حكم العدل اللطيف الخبير الحليم العزيز الغفور الشكور علي الكبير حفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع حكيم ودود مجيد باعث الشهيد الله 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 قبل كل شيء الله بعد كل شيء الله قبل كل شيء الله بعد كل شيء الله ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ 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 میری آنے والی سب نسلیں میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں تیرا در دیکھیں اسباب ہو ان کو ایسے بغم اللہ کرم اللہ کرم اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک اور بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی کے مالک ہمارے بہت ہی پیارے بھائی اسپیشلی آج فرسٹ ربیع الاول کی مناسبت سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں. قاری شاہد محمود ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے ایک بہت ہی سینئر پرسنالٹی جن کا ماشاءاللہ تمغہ امتیاز بھی ریسنٹلی اناؤنس ہوا ہے. اسلامک اسکالر بہترین نعت خواں ڈاکٹر شجاعت رئیس قدیری. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کا اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ. آپ کو بھی مبارک ہو اس لیے کہ آپ کا میرا ایک رشتہ ہے بہن کا اور بھائی کا. بالکل. تو آپ مجھ سے زیادہ خوش ہوئی ہوگی کہ میرے بھائی کو ایوارڈ ملا ہے. بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اینڈ دین آف کورس ہیں تو بہت ینگ لیکن ہمارے پیارے بھائی جو میرے استاد بھی ہیں میرے بھائی بھی ہیں اور پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے لیے ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ پرسنالٹی ہیں. جب بھی ہم نے ڈاکٹر صاحب کو آواز دی ہے انہوں نے نہ صرف ہماری سپورٹ کی ہے بلکہ ہمیں گائیڈ بھی کیا ہے اور اگر کبھی خود نہیں آ پائے تو ہمیشہ پراپر اور مستند انڈیویجول سے ہمیں کنیکٹ کیا. ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے بہت ہی پیارے اور بریلینٹ بھائی ہمارے بہترین اسلامک اسکالر نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے والے ڈاکٹر طاہر رضا بخاری. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب ہم سب کو آپ سب کو بھی ربیع الاول کا بابرکت مہینہ بہت بہت مبارک ہو. اینڈ آف کورس ڈاکٹر صاحب اس ماہ مبارک کی اہمیت اور فضیلت کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ ہمیں گائیڈنس دیں. میں بھی اپنی طرف سے اور اس ٹرانسمیشن کی وساطت سے پوری امت مسلمہ کو مبارکباد
پیش کرتا ہوں کہ اس ماہ کو اور اس ماہ میں جو ورود مسعود اور ولادت باسعادت ہے تاجدار ختمی مرتبت نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ یقیناً تاریخ انسانیت کا ایک عظیم اور اہم ترین واقعہ ہے، اور اسی سبب اس ماہ مبارک کو ایک عزت، عظمت، تفوق اور عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی حاصل ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ یہ جو مہینہ ہے ھذا الشہر فی الاسلام فضل، کہ یہ شہر جو ہے، یہ مہینہ جو ہے، یہ اسلام کے اندر، ہماری تاریخ کے اندر، ہمارے تمدن کے اندر ایک فضل، عزت، اعزاز، بزرگی اور پیشوائی کا حامل ہے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری ہے، اور جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دنیا کے اندر تشریف آوری اور آپ کی رسالت اور آپ کی بعثت اور آپ کی نبوت، یہ ایک حد فاصل ہے قدیم اور جدید کے درمیان۔ اور جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس سے قبل ہی یہ آپ جو صحف انبیاء ہیں اور مختلف جو تاریخی حوالے ہیں، اس میں آپ کی ولادت کے حوالے سے مختلف اعلانات موجود تھے۔ از خود نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا خانوادہ آپ کی اس آمد کے سلسلے میں وہ منتظر تھا، اور حضرت عبد المطلب جن کو یہ اعزاز اور سعادت میسر ہے کہ وہ آپ کے دادا بنے، اور اس ضمن میں آپ کو یہ انتظار تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دنیا کے اندر آمد اور تشریف آوری۔ تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا، جن کو آپ کی والدہ بننے کا اعزاز میسر آیا، انہوں نے اپنے واقعات جو آپ کی ولادت کے حوالے سے ہیں ان کو جو بیان کیا، اور تاریخ میں وہ جس انداز میں موجود ہیں، وہ ایک بہت سگنیفیکنٹ اور اعلیٰ درجے کی ایک ان کی حیثیت ہے۔ تو میں آج میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ ذرا میری بات کی طرف توجہ فرمائیں، اس لیے کہ اس میں بہت سگنیفیکنس ہے کہ کس طرح نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو دنیا کے اندر تشریف آوری ہے، اس نے عزت عظمت دی ہے آج خود خاتون کو، بطور ماں، بطور بہن اور بطور بیٹی، اور ہر جو شعبہ حیات ہے اس پر حق ہے، لیکن بالخصوص آدمیت پر حق ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس فضل اور اس احسان کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اس میں کسی ایک نعمت کو بھی احسان کے طور پر بیان نہیں کیا، لیکن اگر کسی چیز کو احسان کے طور پر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے تو کہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے احسان کیا ہے مومنین پر کہ ان میں اپنا یہ عزتوں، عظمتوں اور برکتوں والا یہ رسول مبعوث کیا۔ اور از خود آپ کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ نے جب کعبہ اس کی تعمیر مکمل کی تو اس وقت آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا اللہ تیرے حکم کی تعمیل میں یہ میں نے کعبہ اس کو تعمیر کیا ہے، لیکن اگر اس کی آبادی چاہتا ہے اور یہاں جو تیری توحید کا پرچم سربلند ہو تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ رسول، وہ خاتم النبیین، اس کو مبعوث فرما میرے خاندان میں، میری نسل میں، تاکہ یہ یہاں وہ رفعت اور وہ عظمت اور وہ برکت جو اس کعبے کے حوالے سے ہونی چاہیے وہ اس کو عطا ہو۔ تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا میرے بعد وہ نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، اور جتنے صحف ہیں انبیاء میں ان کا تذکرہ ہے۔ اور از خود حضرت عبد المطلب یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ وہ پیغمبر ہمارے خاندان میں مبعوث فرما،
جس کے لیے پورا عرب اور قریش اور ہاشم یہ سارے متمنی تھے بہت زیادہ۔ جی ڈاکٹر شجاعت، آپ کی طرف بڑھتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ کریں گے کلام کی، بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر آپ سے بھی ربیع الاول کی فضیلت پہ بات کریں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کو ربیع الاول کا مہینہ مبارک ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ حضور کی سیرت پر عمل کریں۔ جس نعت پر مجھے ایوارڈ ملا ہے وہی نعت پیش کر رہا ہوں۔ حبیب رب اللہ محمد شفیع روز جزا محمد نگاہ خیال کا آسرا محمد حبیب رب اللہ محمد۔ اسی تمنا میں جی رہا ہوں، اسی تمنا میں جی رہا ہوں کہ جا کے روزے کی جالیوں پر، کہ جا کے روزے کی جالیوں پر سناؤں حال دلی میں ان کو، اور سنے میرا ماجرا محمد، سنے میرا ماجرا محمد حبیب رب اللہ محمد۔ اسی تمنا میں جی رہا ہوں، اسی تمنا میں جی رہا ہوں کہ جا کے روزے کی جالیوں پر سناؤں حال دلی میں ان کو، سنے میرا ماجرا محمد حبیب رب اللہ محمد۔ اور درود بھیجا ہے خود خدا نے، درود بھیجا ہے خود خدا نے، اور نموز کو ان کے کون جانے، رموز کو ان کے کون جانے، کہیں پہ محبوب کبریا تھے اور کہیں لقب ان کا تھا محمد، کہیں لقب ان کا تھا محمد حبیب رب اللہ محمد۔ اور ہے بارسیاں صبا کے سر پر، ہے بارسیاں صبا کے سر پر، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی یاور، اور قدم لرزتے ہیں روز محشر، سنبھالیے آ کے یا محمد،
संभालिए के या मोहम्मद हबीब रब्बुल मोहम्मद शफीए रोज़े जज़ा मोहम्मद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने का आगाज़ है आज से, और हम भी अपना हिस्सा डालने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारी शेफ़ ने भी कोशिश की कि वो भी कुछ मिलाद के पॉइंट ऑफ व्यू, न्याज के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एहतमाम किचन में करें। तो जी मेरा प्यारा बच्चा, क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है कि जो बादामी कौरमा है वो गरम गरम आपने अभी भी गरम गरम रेडी है। उसकी मैंने जो गार्निशिंग है वो मैंने बादाम के साथ कर दी है, बिकॉज दिस इज़ बादामी कौरमा, तो बादाम तो होने ही चाहिए। तो जिसको हम कहते हैं ख़ानदानी कौरमा तैयार खानदानी कौरमा, और सैलेड और रायते के साथ मैंने इसको सर्व कर दिया। वैसे लोग या तो ख़ानदानी कहते हैं या फिर हम मीडिया वाले कहते हैं सुरीला कौरमा। थैंक यू। ओके, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे क्योंकि हमने वादा किया था कि ब्रेक के बाद वापस आके रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना जारी है, आप क्या कहेंगे? देखिए, रबीउल अव्वल हमारी खुश नसीबी है कि हम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, और सबसे पहले दरूद पाक उनके नाम पर पढ़ लिया जाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बेअदद कुल्ल शैब मालूम बिल्ला करब अरनी बे जमाल का या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह। हम उस नबी की उम्मत में से हैं जो कायनात का सबसे बुलंद मर्तबे वाला नबी है, और आखिरी नबी उस ज़मा, और अल्लाह के प्यारे नबी जिनके बाइस कायनात वजूद में आई। ये रबीउल अव्वल का मतलब है बहार का महीना, ठीक है, बहार का मौसम। ख़ज़ां के बाद बहार आती है, तो बहार में हुजूर जब तशरीफ़ लाए तो तमाम दरख्त हरे भरे हो गए, फलदार हो गए, और आमना बीबी के घर में खुशियों का समा बन गया। हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा मोहतरमा तशरीफ़ फरमा थी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत सादत हुई, तो उस वक़्त उन्होंने देखा कि आसमान के सितारे, चाँद सब आपके घर में नीचे उतर आए, और ऐसा लग रहा था कि वो सर पर आ सजदा कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, और तमाम कायनात की हर शय दरूद पाक का नजराना पेश कर रही थी हुजूर की बारगाह में, और तमाम आलम रोशन हो गया था। और बुतकदे में जो था, जितने भी खाने काबा के बुत थे वो सर के बल गिर गए थे, और वहाँ पर चीख व पुकार मच गई। यहूदी आलिम दीन खड़ा था, वो चीखने लगा कि ये क्या हो गया। असल में उसने किताबों में पढ़ा था कि जब ये वाक़या होगा तो नबी आखिर ज़मा अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। तो उसने लोग अपने हवारियों को भेजा कि देखो वो नबी पैदा हो गया है, कहाँ पैदा हुआ है, तो पता चला कुरैश में पैदा हुआ है। अच्छा, कुरैश में पैदा हुआ है तो किसके यहाँ हुआ है? बनु हाशिम। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर में पैदा हुआ। बनु हाशिम, राइट डॉक्टर? हज़रत अबू मुत्तलिब के, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बनु हाशिम ही के सरदार। मैंने कहा आपको पता है मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। वही बात है, वही बात है। आपके वालिद मोहतरम आपकी पैदाइश से पहले इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए थे, जब आपके वालिदा के बतन में आपका 2 महीने का हमल था। तो आप जब तशरीफ़ लाए तो कायनात महकने लगी, दरख्तों ने ऐसे ऐसे फल दिए, और जितनी बिज़नेस कम्युनिटी थी वो डेवलप हो गई, और हर जगह बहार आ गई। यानी बाहर का मौसम आया ना, हर जगह बहार आ गई। कहत साली थी, मक्के में कहत साली थी, वहाँ कहत साली ख़त्म हो गई। अल्लाह ताला ने आपकी बरकत से इतनी रहमतें दी, इतनी रहमतें दी कि वो अब सोच भी नहीं सकते थे। और फिर औरत का मकाम मुकर्रर हुआ। आपकी पैदाइश से पहले, आमद से पहले औरत को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। आज जो औरत का मकाम है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिना पर है। आज उनके लिए जो मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, तो हम उसको इज़्ज़त दे रहे हैं। लेकिन हुजूर की आमद से पहले वो ज़िंदा दरगोर कर देती थी। एक कलंक का टीका था
جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی. اچھا دوسری اور بات, اور عورت کو پراپرٹی کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا کہ جیسے اگر خدا نخواستہ اللہ معافی دے اگر شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کو یا تو بیچ دیا جاتا تھا بازاروں میں یا پھر اس کو کسی اور فیملی ممبر کو دے دیا جاتا تھا کہ جیسے وہ انسان ہی نہیں ہے. مویشیوں کے ساتھ بھی اس سے بہتر سلوک کیا جاتا تھا. جس دن سرکار دو عالم تشریف فرما ہوئے اس دن کسی کے گھر بھی لڑکی نہیں پیدا ہوئی. یہ دیکھیں رحمت عالم کی بہار کہ سب لڑکے پیدا ہوئے, سب لڑکے پیدا ہوئے. اور بت کدے میں آتش کدہ جو جل رہا تھا 1000 سال سے, وہ تب بجھ گیا ایران کا, اور تمام عالم اسلام میں بہار آ گئی. سب کو ایمان کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات, کیونکہ دیکھیں گھروں میں تو لوگ اہتمام کرتے ہی ہیں, آپ آئے ہوئے ہیں تو بنتا بھی ہے کہ آپ سے ہم انفارمیشن یہ لیں, کیونکہ بہت سے لوگ میسیجز بھی کر رہے ہیں اور پیچ بھی رہے ہیں کہ دیکھیں گھروں کے لیول پہ تو ہم کرتے ہیں, کیا گورنمنٹ بھی ربیع الاول منانے کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی ایونٹس, کوئی ایسے اوکیزنس, کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں, اور اگر کر رہے ہیں تو اس میں انوالو کیسے ہو سکتی ہے عوام؟ یہ بڑی اہم بات ہے, اور جو اسپیشلی پنجاب گورنمنٹ ہے انہوں نے عشرۂ رحمت للعالمین آج سے اس کا آغاز کر دیا, اور یہ 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک یہ تقریبات جو ہیں یہ پورے تذکر و احتشام کے ساتھ اور شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہوں گی. اس میں کانفرنسز ہیں, محافل نعت ہیں, اس میں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, یونیورسٹیز, سیرت چیئرز, وائس چانسلر, یہ تمام لوگ جو ہیں ان کو انوالو کیا گیا ہے, اور ایک بھرپور کمپین لانچ کی گئی ہے. اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا کہ جو اسلامی سوسائٹی ہے اس کے ریوائیول کا جو سب سے بنیادی ایلیمنٹ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کے ساتھ محبت ہے, اور اس ضمن میں ہمارے یوتھ کی محبت, کیونکہ ڈاکٹر صاحب 70% آلموسٹ تو ہماری عوام انڈر 30 ہے. اور بالکل یہ آپ نے پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ اور جو ہماری اسٹیٹ اور سوسائٹی یہ انہوں نے اس ضمن میں ایک بہت جامع اور وسیع پلان مرتب کر لیا ہے, اور اس ضمن میں اسکولوں میں سیرت نبی پر بچوں کے تقریری مقابلے ہیں, تحت لفظ سیرت میں پڑھی جائے گی, اقبالیات ہے, نعتیہ مقابلے ہیں, یونیورسٹیز میں ہیں, کالجز میں ہیں. ماشاءاللہ, کیونکہ دیکھیں نا 1500 سال بھی تو 1500 سال نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یہ 1500 سال کا. اسی لیے میرا پوچھنا سب سے امپورٹنٹ تھا کہ ویسے تو ہر سال ہی کرنا چاہیے, لیکن اس موقع پہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ منایا جا رہا ہے. اور میں اس ضمن میں پنجاب گورنمنٹ کی ایک بہت سگنیفیکنٹ بات آپ کو بتاؤں کہ جو پروجیکٹ ہے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اسوہ کی ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. سبحان اللہ. تو پنجاب گورنمنٹ نے اسپیشلی اس موقع پر, جیسا چیف منسٹر پنجاب کا ایک پروگرام اپنا گھر اپنی چھت اپنا گھر, ہم نے اس پہ پورا ایک پروگرام بھی کیا تھا, اور یہ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وابستگی کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم وہ اقدامات جو آپ کی تشریف آوری سے اور وہ امور جو آپ کی جلوہ آرائی سے ظہور پذیر ہوئے ان چیزوں کو ریسٹور کریں سوسائٹی کے اندر, اور وہ پسماندہ طبقہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جن کے سر پر ہاتھ رکھا, جن کے لیے ریاستی مدینہ بنانا چاہتے تھے, اور اس جو آپ کی تعلیمات کا ابلاغ ہے. اقبال نے کہا تھا کہ دنیا کے جتنے تمدن ہیں ان کے اندر اپنے مشاہیر کے ساتھ اپنی وابستگی کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں. اسلامی سوسائٹی اس کو بھی اپنی روایات کو تابندہ رکھنے کے لیے لازم ہے کہ وہ کوئی ایک دن ایسا بالخصوص اور کوئی کچھ ایام ایسے ضرور مقرر کرے جس میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وابستگی کا بھرپور اظہار کر سکے, اور اس کے لیے ایک سکیجول بنائے. اور بالخصوص انہوں نے کہا کہ جو سیرت طیبہ ہے اس کا ابلاغ اور اس کا اظہار ہو. آج سوسائٹی میں یہ تھوڑا سا کمی ہے کہ ہم اس انداز میں اس کو پڑھتے نہیں ہیں اور پھر اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ نہیں کرتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ کیونکہ بریک کی طرف بھی جانا ہے, میں نے آپ سے اب آپ دونوں سے, ہمارے جو ڈاکٹر حضرات جو بہت ہی پڑھے لکھے اور لرنڈ پرسنالٹیز ہیں, آپ سے گائیڈنس لینی ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے. ایک تو ہم نے بات کی نا کہ درود پاک پڑھنا ہے, اور میں نے جب پروگرام کا آغاز بھی کیا تو شاہد بھائی میں نے کہا کہ جی
ہر بندے کو ربیع الاول میں، محرم میں اور رمضان میں یاد آ جاتا ہے کہ ہم نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، ورنہ اکثر لوگ قضا بھی کر دیتے ہیں اپنی نماز کے بھی رات کو. اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. وہی تو بات ہے کہ پہلے اپنے فرائض پورے کرے اور ان کے ساتھ ایڈیشن کرے مزید عبادات کی. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کی بیسک جو آپ کے اوپر فرائض ہیں وہ آپ پورے نہیں کر رہے اور پھر ادھر ادھر جا رہے کہ جی میرے لیے دعا کیجیے گا، میں نے یہ بھی کر. اپنی پوری جو بیسک فاؤنڈیشن تو پوری کرو. سو اس سے ریلیٹڈ بھی آپ لوگوں سے ہم نے جب بریک کے بعد 2 سیگمنٹ ہیں، ان کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ اس میں مقابلہ کتب سیرت و نعت بھی ہے. اچھا چلے نہیں پہلے یہ بات کلیئر کریں. اور جس میں اس جو نہیں یہ تو میرے بچوں کے لیے بھی ایک اس سال میں سیرت طیبہ، اسلامیات، پاکستانیات، نعت، ادب اور اس دینی لٹریچر کے حوالے سے جو بھی کتب شائع ہوئی ہیں ان کو پنجاب گورنمنٹ نے انوائٹ کیا ہے کہ وہ کتابیں ہمیں بھیجیں، اور اس کے لیے ایک ایپیکس کمیٹی جو ان کو ایویلیویٹ کرے گی اور ان کے لیے بہت بڑے اعزازات اور انعامات اناؤنس کیے گئے. امیزنگ، آپ کا مدعا پورا کر دیا. کیا بات ہے. دیٹ از، اب دیکھیں نا ویورز، بچوں کو آپ انسینٹیو بھی دے رہے ہیں، ینگ لوگوں کو بھی دے رہے ہیں، بڑوں کو بھی دے رہے ہیں. ہم نے کیا شروع میں بات کی کہ سب سے امپورٹنٹ جگہ تو آپ کا گھر ہوتا ہے. اب ماں کی گود میں ٹیب آ گیا ہے اور وہ ٹیب کے اندر کارٹون بچہ دیکھ رہا ہے. وہی ماں جو پہلے بچے کو درود پاک سناتی تھی، آیت الکرسی سناتی تھی، اس پہ پھونکتی تھی، اس کو سونے سے پہلے جو بھی کہانی کہانی سنانی ہوتی تھی وہ بھی کوئی مذہبی کہانی ہوتی تھی، کوئی ریلیجس سٹوری ہوتی تھی. اب تو پورا ہی پلہ پلٹ گیا ہے، بچوں کو یہی نہیں پتا، بیسک چیزیں نہیں پتا. سو یہ چیز، اس چیز پہ اگر ہم تھوڑا سا بھی بریک کے بعد. اسی طرح پینٹنگز جو ہیں، پینٹنگز بھی وہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور لکھیں، اور جو اس پر انعامات اور اعزازات. کیلیگرافی کو بھی ایک یہ طرح سے کیلیگرافی، یہ جو الحمرا آرٹ گیلری ہے اس کو مختص کیا گیا 3 دن اسی کے لیے، اور این سی اے سے لے کر تمام اسکولوں اور کالجز کے بچوں کو اس میں انوائٹ کیا گیا ہے. مقابلہ جو حسن نعت ہے اس میں کالجز اور یونیورسٹیز اور اسکولوں کے بچوں کو اور ان کے لیے بڑے بڑے اعزازات اور انعامات اس میں رکھے گئے ہیں. اسی طرح جو پبلشر جنہوں نے اسلامیات، پاکستانیات، سیرت طیبہ، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جن کے پاس بہترین کلیکشن ہے ان کے لیے وہاں سٹال لگائے گئے ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ آئیں، دیکھیں، اور پھر وہاں سے بکس جو ہیں وہ رعایتی نرخوں پر، بہت زیادہ رعایتی نرخوں پر، بہت کم قیمت پر یہ خصوصی ایک وہاں اہتمام کیا گیا ہے کہ وہ لیں. پھر جو ہمارے کلچر اور ہماری روایت اور ہماری ویسٹ نے کرسچینٹی کو کس طرح پروموٹ کیا، اسی طرح کیا نا. انہوں نے ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز کی، ینگ بچوں کو انوالو کیا، کوائرز بنائے، یہ کیا وہ کیا. اینڈ آئی تھنک دس از اے ویری ویری، ایک کیا ہزاروں بریلینٹ سٹیپس لیے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس میں محفل سما بھی ہے اور جو ٹاپ لائنر ہے وہ اس میں ہوں گے. اب میں نام آپ نے اپنی بہن کو نہیں انوالو کیا کسی بھی اس چیز میں. ویسے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بریک میں بات کروں. اور محفل نعت بھی ہوگی جس میں جو بڑے بڑے اس نوعیت کے جو آج موجود ہیں ایسی شخصیات تو ان کو ہم مدعو کریں گے. تو جامعۃ الازہر سے انٹرنیشنل اسلامک اسکالر کو اپنی جو کانفرنس ہے اس کے لیے بھی ہم نے انوائٹ کیا. اب دیکھیں نا، یہ ہوتا ہے عبادت کی عبادت، انجوائمنٹ کی انجوائمنٹ، رائٹ وے آف سیلیبریٹنگ. جی شاید بھائی پیش کر. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، آپ آئے ہیں تو یہ آئیں بہاریں، ہر سمت صلی اللہ کی پکارے، ہر سمت صلی اللہ کی پکارے. مہینوں میں ربیع الاول نہ ہوتا تو پھر ان بہاروں کا کیا حال ہوتا.
مہینوں میں ربیع الاول نہ ہوتا تو پھر ان بہاروں کا کیا حال ہوتا. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. سبحان اللہ. شعر دیکھیے. سبھی انبیاء ہیں سلامی کو آئے کہ یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے. کہ یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے. ان سب میں گر کملی والے نہ ہوتے. ان سب میں گر کملی والے نہ ہوتے تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا. ان سب میں گر کملی والے نہ ہوتے تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا. اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ربیع الاول کو منانے کے لیے سیلیبریٹ کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو بہت ہی پیاری پرسنالٹیز ہیں. قاری شاہد محمود اسپیشلی ہمارے پروگرام کے لیے آئے, ان کا بہت شکریہ. آف کورس ڈاکٹر شجاعت رئیس قدیری, ریناؤنڈ پرسنالٹی, اسلامک اسکالر بھی ہیں ماشاء اللہ. ان کا تمغہ امتیاز بھی اناؤنس ہوا ہے. بہن کو بہت خوشی ہے دل سے. آپ کو اتنے اچھے الفاظوں سے آپ نواز رہی ہیں کہ میں تو ذرہ ہوں. آپ نے تو آج کیونکہ سیلیبریشن کا بھی دن تھا تو بڑا امپورٹنٹ تو میری بھی سیلیبریشن ہو رہی ہے تو آپ کی بھی سیلیبریشن ہو گئی ساتھ ساتھ. اینڈ دین آف کورس دا گریٹ دا بریلینٹ ڈاکٹر طاہر رضا بخاری. ڈاکٹر صاحب کام تو آپ بہت بڑے بڑے کر رہے ہیں. یو آر ٹرولی ون آف دوز چلڈرن جن کا ماں باپ کہتے ہیں نا میرا بیٹا بڑے بڑے کام کرے گا. تو ماشاء اللہ نہ صرف بڑے بڑے کام خود بھی نہ اپنے خاندان کا نام روشن کرے, ہمارے ملک کے بچوں کے لیے کتنی پازیٹیوٹی کریٹ کر رہے ہیں. اب جیسے کہ انہوں نے بتایا بریک سے پہلے کتنی زیادہ چیزیں گورنمنٹ کے پوائنٹ سے جن میں خود یہ انوالو ہو کے ان سب چیزوں کو اب یہ ایک بات اس میں مسنگ ہے, وہ میں کہہ دوں کہ ایک تو کور گروپ بن گیا ہے جس میں ینگسٹر کو ہم نے بطور خاص شامل کیا. یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی وہ اس میں آپ کا خواب پورا ہو گیا. اور اس میں آن لائن چونکہ یہ اب وہ پرانا دور تو نہیں رہا تو آن لائن جو ہے اپنی رجسٹریشن کروائیں. اس کے لیے اشرۂ رحمۃ للعالمین کے حوالے سے باقاعدہ پیج جو ہے وہ بن چکا ہے, کور گروپ ہے. اور تھوڑی سی اگر ویب سائٹس اور انفارمیشن دے دیں گے تو یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا. جو ہمارے آئندہ پروگرامز جو ہیں اس میں بھی لوگوں تک یہ پہنچتی رہیں گی. اور میری درخواست ہوگی اسپیشلی نوجوانوں سے کہ وہ یہ جو خطاطی ہے, کیلیگرافی ہے, تحت اللفظ سیرت طیبہ, اس کی جو ترویج ہے, مقابلہ جات ہیں, ان سب میں شامل ہوں. اور سیرت طیبہ کے جتنے پروگرام ہیں وہ بہت عمدہ ہیں. اس میں بہت زیادہ موضوعات ایسے ہیں کہ جس میں ہم نے روایت سے ہٹ کر تھوڑی اس میں جدت وہ بھی ہم لائے ہیں اور بڑے ماڈرن اسکالر ہیں. میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گی. یہ اس میں اسپیشلی پنجاب گورنمنٹ کو بھی مبارک. آپ کو پوچھیں کہ کیوں مبارک, اپنے بھائی کو کیوں مبارک دے رہی ہوں, پوچھیں. کیونکہ آپ نے کوئی 10-15 سال پہلے 10-12 سال پہلے ادھر پی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ جگن ہماری اتنی خواہش ہے کہ ہم یوتھ, اور اس وقت آپ بھی یوتھ ہی تھے, ابھی بھی ہیں لیکن اب ذرا سے چھوٹے یوتھ والے بھی آ گئے. تو یہ مجھے آج بھی یاد ہے انہوں نے بیٹھ کے کہا کہ جب تک ہمارے ملک کا یوتھ صحیح طریقے سے انگیج نہیں ہوگا
تب تک مس گائیڈڈ مسائل کی طرح نکلے جائیں گے. صحیح بات. اور جب ان کو ان سب چیزوں کی نالج ملے گی, ان سب چیزوں کا حصہ بنیں گے ویورز, تو اس لیے آپ کو مبارکباد دے رہی ہوں کہ بھیا یہ جو 10-12 سال سے آپ کہہ رہے ہیں یوتھ کو انوالو کرو, یوتھ کو انوالو کرو, آپ اس میں کامیاب ہوئے. کانگریچولیشنز. اور وہ بھی 1500 ایئر الحمدللہ اینیورسری پہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سو آپ سب کو مبارک ہو ویورز. انشاءاللہ مزید ہم انفارمیشن بھی پرووائڈ کرتے رہیں گے, اور آف کورس ربیع الاول کی مناسبت سے اپنے پروگرامز کو کنٹینیو کریں گے. ہمیں آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے کلام سنتے ہوئے پروگرام کو کلوز کریں گے. آج بالائے بام گیا ہے, کرم آج بالائے بام گیا ہے, کرم آج بام گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے, کرم آج بالائے. اور درودوں کی بارش ہے کون مقام پر, درودوں کی بارش ہے کون مقام پر, کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے, کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے, کرم آج بالائے. اور مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے, مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے, کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے, اور چراغا ہوا بزم ہستی میں خالد, چراغا ہوا بزم ہستی میں خالد, اور نگاہوں میں حسن تمام آ گیا ہے, نگاہوں میں حسن تمام آ گیا